अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन 33rd लेक्चर है हमारे कोर्स जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का। हम इंटीग्रेशन पे बात कर चुके हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात की, गाइडेड इंक्वायरी की बात की, हमने अनगाइडेड इंक्वायरी की बात की, और हमने इसके अलावा में जो बहुत ज़्यादा फोकस किया वो इंडक्टिव अप्रोच के ऊपर किया। आज का जो हमारा लेसन है, इट इज़ गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन टू थिंग्स. वन इज़ डिडक्टिव मेथड एंड द अदर वन इज़ साइंटिफिक मेथड। तो एक नज़र डालते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर ये दो चीज़ें तो होंगी, लेकिन इसके अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद डिडक्टिव मेथड, we will move to scientific method, and then we will also discuss brief history of scientific method, and in the end we will talk about different variables. Inductive method क्या है? हम इस पे बात कर चुके हैं कि इंडक्टिव मेथड के अंदर हम मूव करते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। डिडक्टिव मेथड जो है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपने मैथमेटिक्स के थ्योरम्स को जो 9वीं 10वीं जमात के अंदर होते थे। उसमें क्या था कि स्टार्ट होता था कि प्रूव या साबित करें और आगे पूरा थ्योरम लिखा होता था। पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो मे बी कि आपने किया हो कि प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो ये भी एक्चुअली जब आप प्रूफ की बात करते हैं तो यू डिड्यूस, ये डिडक्शन है। डिडक्शन को मज़ीद समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं कि डिडक्शन में क्या है। डिडक्शन में है देयर इज़ अ थ्योरी, या आपको लॉ दे दिया जाता है या कोई थ्योरी दे दी जाती है, देन यू डिराइव अ हाइपोथेसिस। उस थ्योरी को देखें और एक टेंटेटिव एजुकेटेड गेस बनाएं, that is called hypothesis. Hypothesis बनाने के बाद you carry out experimentation to prove that hypothesis or disprove that hypothesis. जब आप experimentation कर रहे होते हैं तो then you keep observing, और उसके नतीजे के अंदर you carry out a confirmation. आप ये साबित करते हैं कि जो आपको स्टेटमेंट दी गई थी थ्योरी की फॉर्म के अंदर या जनरलाइजेशन दी गई थी वो सही साबित हुई है। इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टीचर बच्चों को कहता है कि ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। This is a statement, it is a generalizations, it is a generalization. Generalization का मतलब कि it consists of two or more than two concepts. तो आपने ये थ्योरी बच्चों को दे दी, ये generalization दे दी that all acids turn blue litmus red. आप क्या कहते हैं? बच्चों को कहते हैं कि आप इसको hypothesize करें, एक educated guess बनाएं। Educated guess ये हो सकता है कि acids turn blue litmus red, alkalis do not turn blue litmus red, or neutral things also do not affect blue litmus. आपने ये एक hypothesis बना लिया, then you will ask students to carry out experiment. You will give them blue litmus, you will give them neutral solution, you will give them alkaline solution, you will give them acidic solution. और बच्चों से आप कहेंगे कि ये ब्लू लिटमस लें, इनको तीनों डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर डिप करके देखें और बताएं कि क्या रिजल्ट आता है। When students will carry out experimentation, they will confirm that hypothesis, that theory जो कि थी कि all acids turn red litmus blue, blue litmus red. तो जब बच्चा इस confirmation की स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है, we say कि deduction process is complete now. तो deduction के अंदर you move from a generalization or a theory to a specific thing, और उसको उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप कंफर्म कर रहे होते हैं। इसको देखते हैं कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम डिडक्शन। इंडक्शन स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स सी सर्टन थिंग्स, मे बी अगर हम वही वाली एग्जांपल लें अल्कलाइन, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस की, तो बच्चे को आप कहें ना बताएं कि थ्योरी क्या है,
آپ صرف اس کو کہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ بلو لٹمس ہے، اس بلو لٹمس کو میں 3 ڈفرینٹ سولوشنز کے اندر ایڈ کر رہی ہوں. یا آپ بچوں کو دے دیں 3 ڈفرینٹ سولوشنز دیں اور بچوں سے کہیں کہ آپ ان کو ڈپ کریں. بچوں نے ان کو بلو لٹمس کو تینوں ڈفرینٹ سولوشنز میں ایڈ کیا اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ آپ اس میں پیٹرن دیکھیں. پیٹرن کیا ہے کہ ایک چیز کے اندر تو چینج آ رہا ہے، بلو لٹمس از ٹرننگ ریڈ، باقی 2 میں نہیں آ رہا. بچے جو ہیں وہ اس سے کوئی ہائپوتھیسس بنائیں گے. ہائپوتھیسس میں بھی وہ یہ کہیں کہ سولوشن اے جو ہے it has something which turns blue litmus red. Solution B and C are not affecting the litmus paper. اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بچوں سے کہیں کہ آپ تھوڑے کچھ اور سولوشنز لیں. Give them acidic solutions, some more acidic solutions. اور ان کو کہیں کہ آپ یہ ڈفرینٹ سولوشنز ہیں، maybe you give them vinegar اور lemon، سمپل چیزیں. جب وہ اس میں بلو لٹمس ڈالیں گے ریڈ ہو جائے گا. اسٹوڈینٹس ول میک اے تھیوری کہ آل ایسیڈک سولوشنز ٹرن بلو لٹمس ریڈ. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈکشن کے اندر یو اسٹارٹ ود آبزرویشن اینڈ اینڈ ود اے تھیوری. دوسری طرف ڈیڈکشن کے اندر یو اسٹارٹ ود اے تھیوری اینڈ یو اینڈ اپ ود کنفرمیشن آف دیٹ تھیوری. سو دس از دا بیسک ڈفرنس بٹوین انڈکشن اینڈ ڈیڈکشن. Whether it is science teaching or mathematics teaching or any other teaching, both these methods are very frequently used and both have their own advantages. البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انڈکشن کے اندر بچوں کی انگیجمنٹ زیادہ ہوگی، کیونکہ جب کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے تو اس کو پروو کرنے میں شاید کہ وہ مزہ نہیں آتا جو کہ کسی چیز کا پتہ نہ ہو اور آپ اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں. یو اینڈ اپ وتھ تھیورائزنگ تھنگس. تو وہ جو چیز ہے اس میں انجوائمنٹ انگیجمنٹ زیادہ ہے. البتہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر اہمیت رکھتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں. میتھمیٹکس کے اندر ڈیڈکشن کا استعمال بہت زیادہ ہے، چاہے ہم تھیورمز کی بات کریں یا جیومیٹری کی اور کوئی چیز لے لیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں میتھمیٹکس کے اندر جس میں ڈیڈکشن جو ہے اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سائنٹیفک میتھڈ کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے. اس کے اندر 2 ورڈز ہیں. میتھڈ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے طریقہ کار، سائنٹیفک کہ سائنس کا طریقہ کار کیا ہے. ڈو ریمبر سائنس از این ایٹیٹیوڈ بیسیکلی. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ صرف اس کو اسکل کے لیول کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. فائن کہ scientific method it is a step by step method which guides a particular kind of inquiry. لیکن scientific method ایک ایٹیچیوڈ کا نام بھی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اس کو تحقیق کریں، ریسرچ کریں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ we should not be judgmental. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے کہ اگر ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہے اینڈ وی بلیو ان سائنٹیفک میتھڈ دین وی ٹاک لائک دس. اگر ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ نہیں ہے اینڈ وی ڈو ناٹ بلیو ان سائنٹیفک میتھڈ تو یقیناً ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہوں گے. یہ تو تھی ہماری عام زندگی کی بات. اب اس کو اکیڈیمکس کی سائڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی ڈیفائن سائنٹیفک میتھڈ. سو سائنٹیفک میتھڈ از اے ٹول دیٹ ہیلپ سائنٹسٹ اینڈ دا ریسٹ آف اس ٹو سالو پرابلمس اینڈ ڈٹرمن آنسرس ٹو کوشچنس ان اے لاجیکل فارمیٹ. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جو کہ کی ہیں کہ اٹ ہیلپس اس ٹو سالو پرابلمس and the second thing is it helps us to determine answers to questions in a logical format. تو 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ logical thinking is involved in scientific method and the second is that it helps us to solve problems. It is a step by step method which helps us to work through different problems.
साइंटिफिक मेथड के ऊपर हमने कहा कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और साथ साथ में हम उन सवालात का जवाब दे सकते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन उन सवालों का जवाब हम दलाइल के साथ, लॉजिक के साथ देंगे। इस पे मज़ीद बातचीत करने से पहले अभी जो मैंने कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इस पे मज़ीद बातचीत करने से पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइंटिफिक मेथड की हिस्ट्री क्या है, इसका नाम साइंटिफिक मेथड क्यों है और किसने इसको इन्वेंट किया था। आपका क्या ख्याल है कि वॉज साइंटिफिक मेथड इन्वेंटेड बाय समवन? इट वॉज नॉट इन्वेंटेड एक्चुअली, इसको किसी ने इन्वेंट नहीं किया था, बल्कि इसके ऊपर काम शुरू हुआ अरिस्टोटल से लेकर बहुत बाद तक गैलीलियो तक काम होता रहा, और गैलीलियो को इनफैक्ट कहा गया कि ही वाज फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड। अरिस्टोटल ने लॉजिक की बात की और उसको पायनियर्स में कहा जाता है कि जिन्होंने साइंटिफिक मेथड की बुनियाद रखी। उसमें क्या था, डिडक्शन को उसने यूज किया, उसको प्रमोट किया। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि इसमें कौन एक बंदा था जिसने साइंटिफिक मेथड को इन्वेंट किया। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इट वाज नॉट इन्वेंटेड, इट वाज बेसिकली डेवलप्ड, इट वाज इवॉल्व्ड, और इसमें ग्रीक्स भी इन्वॉल्व थे, इसमें मुस्लिम साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे, इजिप्शियंस भी इन्वॉल्व थे, लेकिन जो इसकी सही मानों के अंदर अगर हम कहें कि जिसने इसको सही फॉर्म के अंदर प्रमोट किया, दैट वाज गैलीलियो, इसीलिए उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। So we can say that in our modern culture, Galileo is generally credited with being the father of the scientific method. The Encyclopedia Britannica says, even while Bacon was philosophizing, the true method was being practiced by Galileo, who with a combination of observation, hypothesis, mathematical deduction and confirmatory experiment founded the science of dynamics. So, बेकन का रोल है इसके अंदर, लेकिन गैलीलियो ने एक्चुअली प्रमोट किया ऑब्जर्वेशन को, हाइपोथेसिस को, एक्सपेरिमेंटेशन को, और उसके बाद ड्राइंग इन्फरेंसेस और चैलेंजिंग इन्फरेंसेस ऑल्सो। तो ये जो चीज़ है ये हमें गैलीलियो के यहाँ मिलती है। सो वी कैन से कि इसके अंदर साइंटिफिक मेथड की जो एवोल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा इसको फ़रोग़ दिया गैलीलियो ने। इसका नाम जो था, ओरिजिनली द साइंटिफिक मेथड वाज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल मेथड and the method of science. When the word scientific was devised in the 19th century, the most widespread term applied to the method became the scientific method or science method. उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने इसको टेक्नोलॉजी के साथ इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो इस मेथड की अहमियत जो थी वो ज़्यादा हो गई, और लोगों ने इसको यकीन करना शुरू कर दिया कि अगर साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नहीं हो सकते। अच्छा, अब साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अभी तक हमने बात की कि इसमें ऑब्जर्वेशन भी होती है, इसके अंदर आप एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन से पहले हाइपोथेसिस भी डेवलप करते हैं, कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करते हैं, यू कम्युनिकेट रिजल्ट्स। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। आपके ख्याल में सबसे अहम बात जो कि अंडरपिन कर रही है इन चीज़ों को वो क्या है? साइंटिफिक मेथड की खूबसूरती ये है कि एनी थ्योरी कैन बी फॉल्सिफाइड, एनी थ्योरी कैन बी फॉल्सिफाइड, कि कोई चीज़ भी जिसको हम सच कह रहे हैं वो स्टैटिक सच नहीं है। हम आमतौर पे कहते हैं सोशल साइंसेस के अंदर कि ये मैथ या साइंस नहीं है, इसके अंदर आप तब्दीली ला सकते हैं। डू रिमेंबर कि मैथमेटिक्स भी इवॉल्व हो रहा है और साइंटिफिक मेथड की तो बुनियाद ही इस चीज़ के ऊपर है कि आपने कुछ भी बनाया है, यू कैन फॉल्सिफाई दैट। आप अगर किसी चीज़ को फॉल्सिफाई नहीं करते तो डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। हमने कुछ पहले लेक्चर्स में भी बात की थी कि अगर जब पहली गाड़ी बनी
اور اس کو یہ کہا جاتا ہو کہ یہ پرفیکٹ ماڈل ہے، تو آج بھی ہم شاید 20 یا 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ چلنے والی گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے۔ آگے سے آگے اتنی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہوئے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے کہ جو بھی تھیوری بنتی ہے اٹ کین بی فالسیفائڈ۔ اگر آپ اس سے اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی چیز کو اپروو کرنا ہے، یو کین ڈس اپروو تھنگس، اور اس کے اندر فالسیفیکیشن کا پروسیس اہم ہے۔ آئی ہوپ کہ اب آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ سائنس اور یہ کوئی سائنس یا میتھس کا نالج نہیں ہے جو کہ چینج نہ ہو سکے۔ سائنٹیفک میتھڈ کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت تیزی سے یہ ایکچولی تبدیلی کا حامل ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش موجود ہے بیکاز اٹ کین فالسیفائی دا ایگزسٹنگ تھیوریز۔ تو جو میں نے پہلے بات کی کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اٹ از این ایٹیچیوڈ آلسو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو ہے اٹ کین بی چیلنجڈ، اٹ کین بی کوسچنڈ، اور اس سے متعلق آپ دلائل ڈھونڈ کر لائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اے ویری اوپن مائنڈیڈ پرسن۔ سائنٹیفک میتھڈ کین بی یوزڈ ان سوشل سائنسز آلسو۔ اگر ہم بات کریں سائیکالوجی کی بات کریں تو سائیکالوجی از اے سائنس۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اٹ میکس یوز آف سائنٹیفک میتھڈ ان اٹس ریسرچز۔ سائیکالوجی کی جتنی ریسرچز ہیں بلکہ اور سوشل سائنسز کی بھی جو ریسرچز ہیں ان کی روٹس جو ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈ کے اوپر ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی ریسرچز جو ہیں ان کو آتھینٹک ریسرچز کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک عام سی مثال لیتے ہیں کہ جو ہمارے عام طور پہ لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، اٹ از ٹریڈیشنل اینڈ اٹ از رائٹ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس کو فالسیفائی کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ وی کین چیلنج اینی تھنگ۔ ہمارے ارد گرد کی جو بھی پریکٹسز ہیں وی کین چیلنج دیم، مے بی وی اینڈ اپ ود کنفرمیشن آف دیٹ پریکٹس۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو چیلنج کیا ہے تو آپ نے اس کو ڈس اپروو ہی کرنا ہے۔ مے بی یو چیلنج سم تھنگ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل درست ہے، سائنٹیفکلی پروون، اور مے بی کہ آپ کہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اٹ از سائنٹیفکلی پروون کہ اٹ از ناٹ کریکٹ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یو شوڈ بی اوپن۔ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے چیزوں پہ سوال اٹھانے سے۔ عام طور کے اوپر ہم اپنی ٹریڈیشنز کے اوپر سوال نہیں اٹھاتے، ہم اتھارٹی کے اوپر سوال نہیں اٹھاتے۔ اگر ہم دیکھیں تو ٹیچرز کے حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہماری کسی پریکٹس کو کوسچن کریں۔ We expect them to give us all the time respect، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اوبیڈینٹ رہیں۔ اگر کوئی بچہ اوبیڈینس شو نہیں کرتا بٹ دیٹ چائلڈ از ریسپیکٹفل، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس چائلڈ از ڈس ریسپیکٹفل۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اگین وی ڈو ناٹ ہیو سائنٹیفک ایٹیچیوڈ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ڈو ریمبر سائنٹیفک میتھڈ از اے پراپر میتھڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم it cannot be implemented anywhere unless you do not have a scientific attitude۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ ان چیزوں کو ہم ڈیلی لائف کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے دیکھیں۔ A person who has scientific attitude has a very open mind. He or she can challenge stereotypes, taboos and other things۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایک مثال سے چلتے ہیں کہ مثال کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ رات کو پڑھائی کر رہے ہیں اینڈ واٹ ہیپنس کہ آپ لائٹ چلی گئی ہے، دیر از پاور کٹ، اور آپ نے اپنی ایمرجنسی لائٹ کو آن کیا بٹ اٹ از ناٹ ورکنگ، یو آر ناٹ ہیپی وتھ دیٹ، سو
the problem is that your emergency light is not working. ٹھیک, آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ سوچا کہ آپ ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ جب میری لائٹ جو تھی اس نے کام نہیں کیا تھا تو میں نے اس کی بیٹری چیک کی اور میں نے دیکھا کہ بیٹری جو تھی یہ پرانی ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے جب میں نے بیٹری بدلی تو ایمرجنسی لائٹ اسٹارٹڈ ورکنگ. آپ کا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بیٹریز آر worn آؤٹ. دیٹ از یور ریسرچ پرابلم. بیسک پرابلم کیا تھا کہ آپ کی جو لائٹ تھی اس نے کام نہیں کیا. دیٹ از ناٹ ریسرچ پرابلم. ریسرچ پرابلم کیا ہے؟ جو آپ نے اپنے پریویس ایکسپیرئنس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھا تو آپ نے سوچا کہ کیا یہ شاید کہ بیٹری جو ہے یہ کام نہیں کر رہی, یہ پرانی ہو گئی ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بیٹری کیا واقعی پرانی ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے لائٹ کام نہیں کر رہی یا کوئی اور ریزن ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ہائپوتھیسس بنایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بیٹری ہی خراب ہو گئی ہے اور اس کو اگر میں چینج کر لوں اٹ وڈ اسٹارٹ ورکنگ. آپ اٹھے, آپ نے اپنے گھر میں تلاش کی بیٹری سیل, آپ نے جا کے اس ایمرجنسی لائٹ میں ڈالے, اٹ اسٹارٹڈ ورکنگ. آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ کیا. ایکچولی آپ نے جب اس سیلز کو اس کے اندر لائٹ کے اندر ڈالا, یو ڈیڈ این ایکسپیریمنٹ اینڈ یو سا, یو آبزروڈ ایز اے ریزلٹ آف دا ایکسپیریمنٹ دیٹ دا لائٹ اسٹارٹڈ ورکنگ. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دس از scientific method, a very simple example of scientific method. آپ کا کنکلوژن یہ نکلا کہ جتنی مرضی اچھی لائٹ ہو, ایمرجنسی لائٹ کا اکوپمنٹ بہت اچھا بھی ہے, it will not work if the battery is worn out. تو آپ کا جو ہائپوتھیسس تھا وہ ایکسیپٹ ہو گیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی میں درست بات ہے. مے بی کہ ریجیکٹ ہو جاتا تو پھر آپ کچھ اور سوچتے. آپ سوچتے مے بی کہ جہاں سے اس کی سپلائی ہو رہی ہے, تار جہاں پہ کرنٹ سپلائی کر رہی ہے, مے بی اس کا کنیکشن ڈھیلا ہوا ہے. دین یو اسٹارٹ ورکنگ آن این ادر ہائپوتھیسس. مے بی اس کے وہ اپروو ہو جائے. اگر ڈس اپروو ہو جاتا ہے تو اگین یو اسٹارٹ ورکنگ آن این ادر ہائپوتھیسس. جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ایکچولی دس سائنٹیفک میتھڈ از ویری آفن امپلیمنٹڈ بائی young children. When they play with their toys, they come across so many problems and then they identify a research problem and hypothesize and they try to solve their problems. لیکن ہوتا کیا ہے, جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو شاید کہ وہ شائع ہو جاتے ہیں, ان کا کانفیڈینس اتنا نہیں رہتا. they stop using this method. جو ابھی میں نے اگزامپل دی, یہ 3 سال کا بچہ بھی یہ کرے گا. اس کے ٹوائز اگر نہیں چل رہے جو بیٹری سے چلتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ کہے گا اماں کو یا اپنے والد کو کہ مجھے اس کے سیل لا کر دو. تو چائلڈ از اپلائنگ سائنٹیفک میتھڈ. So we can say that scientific method is not only applied in technology or in big laboratories, it is applied in everyday situation. And we teachers need to help our students understand this method and use it in their academic lives as well as in their real lives. ابھی ہم اس کو ایک گرافک فارم میں, ایڈوانس آرگنائزر کی فارم میں دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری سیز دیٹ آور برین کین ہولڈ 5 to 9 pieces of isolated information. لیکن اگر ہم اس کو پکٹوریل فارم کے اندر پریزنٹ کریں تو اٹ ٹیکس مچ لیسر اسپیس. تو اسی لیے میں نے اس کو پکٹوریل فارم کے اندر رکھا ہے. سو لیٹس سی ہاؤ ڈز سائنٹیفک میتھڈ لک لائک. اٹ اسٹارٹس ود آسکنگ اے کوشچن, دین doing background research, then constructing hypothesis, then testing the hypothesis with an experiment, analyzing results, drawing conclusions. If hypothesis is true, if it is accepted, then you report results and you communicate those results to your peers and others.
But if hypothesis is not accepted, it proves false, then you try again. You construct a new hypothesis. Again, test that hypothesis with an experiment, analyze results, draw conclusions, and if hypothesis is true, you report results and communicate your results. But if it proves false, again you construct a new hypothesis and the cycle continues. ایڈیسن نے منیمم 1800 ایفرٹس کی تھیں ایک بلب کو بنانے کے لیے. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم تھکتے کیوں نہیں ہو, تم اس کو وائی ڈونٹ یو گیو اپ ڈوئنگ دس, اینڈ ہی سیڈ کہ ایوری ٹائم آئی لرن دیٹ دس میتھڈ ول ناٹ ورک ٹو میک اے بلب. اس کا کیا تھا, ہی ریجیکٹڈ سو مینی ہائپوتھیسز, اور اینڈ کے اوپر جو اس کا ایکسیپٹ ہوا اس کو اس نے رپورٹ کیا اور لوگوں نے اس پہ کام کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں اگر واقعی میں اس میتھڈ سے بنائیں تو بلب بن جاتا ہے. سو دا امپورٹنٹ تھنگ ان سائنٹیفک میتھڈ از openness. You should be able to accept rejection of your hypothesis. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ اگر ایک ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو come up with a new hypothesis. So this is simple way of presenting scientific method. So you have seen that it is a step-by-step process, starting with asking a question and ending with communication of results. اس کے درمیان میں اور steps ہیں. ابھی دیکھتے ہیں ایک مثال کے ساتھ کہ اس کو scientific method کو کیسے ہم start کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ it starts with asking a question, لیکن when you are asking a question, the important thing is observation. You cannot ask a question unless you do not carry out a curious observation. Curious observation کیا؟ ہم اپنے ارد گرد بہت سارا کچھ دیکھتے ہیں. کیا ہم ہر چیز کو نوٹس کرتے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد میں آوازیں سن رہے ہوتے ہیں. کیا ہمیں رات کو اگر ریفلیکٹ کریں ہم بتا سکتے ہیں کہ آج ہم نے کس کس چیز کی آواز سنی؟ یقیناً نہیں. We hear things but we do not listen to them. We see things but we do not actually observe them. Observation کی بات ہے تو curious observation is important for asking or raising a question, کہ ہم پوری طریقے سے متجسس ہوں. جب ہم متجسس ہوں گے تو ہم چیزوں کی باریکیوں کو بھی دیکھیں گے. آرٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ ایک چیئر کو دیکھا انہوں نے اور وہی چیئر جو ہے ڈرا کر لی. چڑیا کو دیکھا, غور سے دیکھتے رہیں گے اور اس کے بعد وہی والی چیز ڈرا کر لیتے ہیں. جو ہمارے جیسے لوگ جو کہ آرٹسٹ نہیں ہیں, میرے جیسے لوگ, وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے چڑیا لیکن ڈرا کرنے کی باری آئے گی, ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈرا دیٹ. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ ڈرائنگ کی سکلز نہیں ہیں, ریزن یہ بھی ہے کہ آبزرو بھی اچھا کرنا نہیں آیا. تو اگر ہم سائنٹیفک میتھڈ کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اٹ اسٹارٹس ود آسکنگ اے کوشچن, تو اس کوشچننگ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے آبزرویشن, کیوریس آبزرویشن. تو ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ کیوریس آبزرویشن از دا اسٹارٹ آف دا انڈکٹیو پروسیس. Discovery of new problems, ideas, theories, decisions needed, and problem prevention usually begin with curious observation using the 5 senses: smelling, tasting, hearing, feeling, seeing. تو observation کا مطلب قطعاً دیکھنا ہی نہیں ہے. اگر آپ اسمیل کر کے کسی چیز کو, ٹیسٹ کر کے, ہیئرنگ سے, کسی چیز سے بھی آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے, انفارمیشن آ رہی ہے, we can say that you are observing, and that is part of your curious observation. Instruments and tools can be used to help extend these senses. کوئی چیزیں اگر آپ کو اپنی نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ رہی, so you may use a telescope to see the far off objects. You may use microscope to see small objects. You may use a magnifying glass for that purpose. تو observation جو ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈفرینٹ ٹولس. آبزرویشن کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے آبزرویشن ایٹیچیوڈ اور کیوریس ایٹیچیوڈ.
اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ یو شوڈ بلیو دیٹ نتھنگ از فیکٹ، کہ آپ چیزوں کو کوشچن کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ اچھا اس ٹیبل کا رنگ براؤن کیوں ہے، لیپ ٹاپ جو ہے اس کے کور بلیک کیوں ہے، اگر یہ سلور کلر کا ہوتا تو کیسا لگتا، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فونز ہیں وہ ان کی ریکٹینگولر باڈی کیوں ہے، اسکوائر شیپ میں کیوں نہیں ہے، اچھا یہ سستا کہاں سے مل سکتا ہے، اس کو ہم کس طرح سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ کیوریس ایٹیٹیوڈ جو ہے اٹ از اباؤٹ آسکنگ کوشچنس، تو یہ غلط نہیں ہوگا. سو کیوریس ایٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ فار کیوریس آبزرویشن. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس پہ سوال نہیں اٹھاتے، تو یقیناً وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کیری آؤٹ کیوریس آبزرویشن. آپ لوگوں کے لیے کی ہے دیٹ یو نیڈ ٹو بی انوویٹرس. See things with different dimensions, with different angles and try to explore them. اگلا اسٹیپ دیکھتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے اندر کہ آسکنگ کوشچنس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ آبزرویشن از امپورٹنٹ. اس کے بعد کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کیوں ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. The very important thing is that you see if there is a problem. سب لوگوں کو پرابلم نظر نہیں آتے. جس طرح کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ سیب تو بہت پرانے گرتے ہوں گے. نیوٹن واز دا ون ہو saw falling of apple as a problem. تو ہمیں اگر ہماری کیوریس آبزرویشن ہے اینڈ وی ہیو کیوریس ایٹیٹیوڈ تو دین وی ول بی ایبل ٹو سی پرابلم. ہم یہ دیکھیں گے کہ اف دیر از اینی پرابلم. اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ کہ لک ایٹ پرابلمز ایز چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز. An idea, problem, decision or tentative theory should be presented in the form of a question because it encourages you to keep an open mind and thus seek the truth and not to prove a statement. A question is a tool and a guide for productive thinking about problem solving and investigation of a new subject. اگین میں بار بار فوکس جو کر رہی ہوں سائنٹیفک میتھڈ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سچائی کو جان سکیں. اور اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ یہی کہ جب آپ سچائی کی بات کرتے ہیں تو امپورٹنٹ چیز از اوپننس. آپ کا ذہن جتنا اوپن ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ کوئی بھی اگر پرابلم آ رہا ہے دیٹ از این اپرچونٹی. اف دیر از اے چیلنج دیٹ از این اپرچونٹی. اور اب اگر آپ اس کو اپرچونٹی کے طور کے اوپر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یو ول بی ایبل ٹو اپلائی سائنٹیفک میتھڈ ٹو کم اپ ود اے سولوشن. اگر اپرچونٹی کے طور پہ نہیں لیں گے ڈیفینیٹلی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اپلائی سائنٹیفک میتھڈ اور آپ کی اسکلس کے اندر بھی کمی آتی چلی جائے گی. یہ تو ایک بات ہے بینگ ٹیچرز، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے اور ہم کوشش کریں گے یہ دیکھیں کہ ہم اس کو اپنے کلاس رومز کے اندر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ سائنٹیفک میتھڈ اسٹارٹس ود asking a question. For asking a question, curious observation is important. اور curious observation کے نتیجے کے اندر آپ نے جو بھی observe کیا ہے state them in a question form. جب آپ نے اس کو question form کے اندر state کیا تو آپ کے لیے سہولت ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کو دیکھیں، اس کا آنسر تلاش کرنے کی کوشش کریں. سو ابھی تک ہم نے دو بہت امپورٹنٹ چیزوں کے متعلق بات کی. اس کے بعد جو آئے گا آپ نے پرابلم تو آئیڈینٹیفائی کر لیا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایکسپرٹس سے باتیں کریں گے، آپ لٹریچر پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، مے بی یو ول گو ٹو سرچ آن انٹرنیٹ، اخباریں پڑھیں گے، ریسرچ جرنلز پڑھیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس قسم کی بات کسی اور نے بھی کی ہے یا نہیں کی، اس کے اوپر پہلے کتنا کام ہو چکا ہے. سو یو ول ٹرائی ٹو گیٹ ایکسپرٹس اوپینین اور آپ اپنی پرابلم کو زیادہ بہتر طریقے سے ویژولائز کرنے کی کوشش کریں گے.
اس کے بعد پھر آپ ہائپوتھیسس بنائیں گے، پھر آپ اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کریں گے، چیلنج کریں گے تھرو ایکسپیریمنٹیشن. ایکسپیریمنٹیشن کے دوران آپ آبزرو کریں گے اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کچھ کنکلوژنس ڈرا کریں گے. یو ول کمیونیکیٹ، یو ول رپورٹ دوز کنکلوژنس اور ریزلٹس اینڈ یو ول کمیونیکیٹ دوز ریزلٹس ٹو ادرس، تاکہ وہ بھی اس کے اوپر مزید کام کر کے کوئی تھیوری بنا سکیں. اگر آپ کا ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کا سائیکل نیا سٹارٹ ہو جائے گا. ان ساری چیزوں کو ابھی تک ہم نے جو باتیں کی بہت تھریٹیکل تھیں. اس کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزامپل لیتے ہیں ایک بچے کی جس کا میں نے ٹینٹیٹیو نام رکھا ہے حسن. وہ کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر یا مدر کیک بناتی ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیک جب بن رہا تھا تو اس کا سائز چھوٹا تھا. جب چیزیں ڈالتے ہیں، ایک امیزہ بناتے ہیں، مکسچر بناتے ہیں اور اس کو ایک سانچے میں ڈالتے ہیں تو اس کا سائز اتنا ہے، وہ بالکل لیولڈ ہے. کیک جب بن جاتا ہے تو اس کا سائز بڑا ہے. تو وہ اپنی مے بی ماں سے یا دادی سے یہ پوچھتا ہے کہ اس کا سائز بڑا کیوں ہو گیا ہے. آبزرویشن، کیوریس آبزرویشن کیا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پہلے سائز کم تھا، جب وہ چیز بن کر نکلتی ہے اوون سے تو اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. دیٹ از کیوریس آبزرویشن. اس کا سوال ہے، اس نے اسی آبزرویشن کو سوال کی صورت میں کہا کہ اس کیک کا سائز بڑا کیوں ہو جاتا ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ جو میٹر ہوتا ہے یہ اپنا اٹ ڈز ناٹ لوز اٹس میس، تو پھر اس کا سائز بڑا کیوں ہو جاتا ہے. جب اس نے یہ سوال کیا تو اس کی ماں یا دادی نے اس کو یہ بتایا کہ ایکچولی جب اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں بیکنگ پاؤڈر ڈالتے ہیں، اگر بیکنگ پاؤڈر ڈالیں تو اس سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے وچ از اے گیس اینڈ اٹ ہیلپس ٹو انکریز سائز آف کیک. اور یا اگر ہم اس میں اگر بیکنگ پاؤڈر نہیں ڈال رہے سو وی مے ایڈ یسٹ ان دیٹ، اور یسٹ کی وجہ سے بھی کیا کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے ڈیورنگ دا پروسیس آف فرمنٹیشن. ایز اے ریزلٹ سائز آف دا کیک گروز. اگلا سوال وہ بچہ یہ کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اس میں یسٹ ڈالی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ تو نکل رہی ہے، فرمنٹیشن کے پروسیس میں ہوتا کیا ہے. تو اس کی دادی اس کو کہتی ہے کہ فرمنٹیشن کے پروسیس کے اندر جتنی بھی میدے کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہیں، شوگر ہے، اور اس کے علاوہ وہ کنورٹ ہوتی ہیں شوگر کے اندر، اور جو ہم چینی ڈالتے ہیں دیٹ از ڈائریکٹ شوگر، وہ چینی جو ہے یسٹ کھا لیتی ہے. ایز اے ریزلٹ carbon dioxide is produced. So what happens? Hassan wonders if the amount of sugar used in the recipe will affect the size of the cake. اس کے بعد کیا کرتا ہے حسن؟ Hassan researches the areas of baking and fermentation and tries to come up with a way to test his question. سب سے پہلے اس نے آبزرو کیا، سوال اٹھایا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ میں بھی کتابیں دیکھی، رسالے دیکھے جس کے اندر بات کی گئی تھی بیکنگ کی اور ساتھ ساتھ میں فرمنٹیشن کی، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے. اس کے بعد حسن نے کیا کیا کہ وہ جو کرتا تھا، کوئی رسالہ پڑھ رہا ہے یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، اس نے وہ ساری کی ساری ایک اپنی لاگ بنایا، ایک جرنل بنایا، اس کے اندر انٹریز کرتا چلا گیا. دین ہی اسپوک ٹو ہز ٹیچر. اس کے اپنی ٹیچر سے بات کی کہ میں یہ کر رہا ہوں اور آئی وانٹ ٹو گیٹ آنسر آف دس تھنگ. ہز ٹیچر ہیلپڈ ہم ٹو ڈیزائن اے ڈایاگرام فار ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، جس کی شکل کچھ ایسی تھی کہ بچہ کیا کرنے جا رہا ہے. اس کے اوپر اس نے لکھا ٹائٹل دا افیکٹ آف شوگر آن دا سائز آف کیک. اس کی انویسٹیگیشن کا ٹائٹل ہے دا افیکٹ آف شوگر آن دا سائز آف کیک. ہائپوتھیسس اس نے بنایا اف شوگر از انکریزڈ دین سائز آف دا کیک ول انکریز. اس کے بعد اس نے آبزرویشنز اپنی ریکارڈ کرنی ہے کہ اتنی کوانٹٹی شوگر کے اوپر کتنا سائز ہے، سیکنڈ کوانٹٹی کے اوپر کتنا سائز ہے، تھرڈ کوانٹٹی کے اوپر کتنا سائز ہے. سو ابھی تک جو ہم اگزامپل لے رہے ہیں، کیس لے رہے ہیں حسن کا، اس نے سب سے پہلے آبزرو کیا کہ
اس کی ماں یا دادی جب کیک بناتی ہیں تو اس کا سائز وہ نہیں ہوتا جو کہ اوریجنل تھا، بلکہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ سائز بڑا کیوں ہوتا ہے، تو بیکر نے اس کو جواب یہ دیا کہ اس کے اندر جو ہم یسٹ ڈالتے ہیں وہ شوگر کھاتی ہے، ایز اے ریزلٹ کاربن ڈائی آکسائڈ از ریلیز، کیونکہ وہ ایئر ہے، گیس ہے، اس کی وجہ سے سائز جو ہے اس کا بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے اس کے اوپر کتابیں پڑھی، انٹرنیٹ سے مٹیریل لیا، دین ہی ڈسکس دیٹ ود ہز ٹیچر۔ ٹیچر نے اس کو کہا کہ تم جو بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہو اس کی ایک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن بنا لو، اس کے اندر لکھو کہ تم کون سی انویسٹیگیشن کر رہے ہو، اس کا ایک ہائپوتھیسس لکھو اور دین ریکارڈ یور آبزرویشنز۔ تو حسن یہی سب کچھ کرتا ہے۔ ہائپوتھیسس اس نے بنا لیا کہ اگر ہم اماؤنٹ زیادہ کر دیں گے شوگر کی تو سائز جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس کی آبزرویشنز جو ہیں وہ بعد میں سٹارٹ ہوں گی، لیکن اس سے پہلے اس نے یہ اپنا سارا کا سارا کام جو ہے مکمل کر لیا ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ کہ ہائپوتھیسس از این ایجوکیٹڈ گیس، اٹ از ناٹ گیس رادر این ایجوکیٹڈ گیس۔ ایجوکیٹڈ گیس کس کو کہتے ہیں؟ ایجوکیٹڈ گیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو گیس بنا رہے ہیں، جو گیس کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی ریڈنگ انوالوڈ ہے، آپ نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے۔ تو اس نے بھی، حسن نے بھی جو اپنا ایجوکیٹڈ گیس بنایا کہ if sugar is increased then size of cake will increase، اس کے پیچھے اس کی ریڈنگ بھی انوالوڈ ہے اور اس کی اپنی ٹیچر کے ساتھ بات چیت بھی انوالوڈ ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے جو اپنے ماں یا کسی اور کے ساتھ جو بات چیت کی ہے وہ بھی انوالوڈ ہے۔ سو اٹ از ناٹ اے لے مینز گیس، اٹ از این ایجوکیٹڈ گیس۔ اس کے اندر دو چیزیں آپ نے دیکھی جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے ریکارڈ کے اندر لکھنا تھا، ویریبلس۔ تو ویریبلس کیا ہوتے ہیں؟ سائنٹیفک میتھڈ کے اندر ویریبلس کی بہت اہمیت ہے۔ رادر یو کین ناٹ اپلائی سائنٹیفک میتھڈ اف دیر از نو ویریبل۔ ویریبلس وہ چیزیں جو کہ چینج ہوتی رہتی ہیں، کانسٹنٹ وہ چیزیں جو کہ چینج نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، اب اگر حسن جو ہے شوگر کی کوانٹٹی چینج کرنے جا رہا ہے تو وہ ایک ویریبل ہے، کیونکہ وہ کانسٹنٹ نہیں ہے، وہ مستقل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو کیک کا سائز ہے وہ بھی ویریبل ہوگا، وہ بھی کانسٹنٹ نہیں ہوگا۔ البتہ اوون یا آپ پریشر کوکر جس میں بھی وہ کیک بن رہا ہے دیٹ وڈ بی کانسٹنٹ، ٹیمپریچر وڈ بی کانسٹنٹ، باقی کی ساری چیزیں آل ادر انگریڈینٹس ول ریمین کانسٹنٹ۔ تو آپ جب بھی سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کریں یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ آر ڈفرینٹ ویریبلس۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ حسن نے اپنی آبزرویشنس کو کیسے ریکارڈ کیا۔ آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے، اس ٹیبل کے اندر آپ دیکھیں کہ دیر از سم اماؤنٹ آف شوگر۔ پہلے 25 گرامز ہے، سیکنڈ ٹائم اس نے 50 گرامز شوگر ایڈ کی، تھرڈ ٹائم 100 گرامز، فورتھ ٹائم 250 گرامز اینڈ ففتھ ٹائم 500 گرامز۔ آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹرائلز ہیں 1 2 3۔ فرسٹ ٹرائل کے اندر جو سائز تھا کیک کا دیٹ واز 768 سینٹی میٹر کیوبس، سیکنڈ ٹائم اٹ واز 744، third time it was 761, so average size was 758 centimeter cube۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹرائلز لکھے ہوئے ہیں کہ 3 دفعہ 25 گرام کی شوگر کے ساتھ 3 دفعہ ٹرائی کیا گیا، 3 دفعہ ٹرائی کیا گیا، 1 دفعہ نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب بھی ہم سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کریں وی نیڈ ٹو کیری آؤٹ این ایکسپیریمنٹ ایٹ لیسٹ فار 3 ٹائمس، تاکہ ہمیں کوئی کنسسٹنسی نظر آئے، کوئی پیٹرن نظر آئے۔ کیونکہ جب آپ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تو مے بی ایک دفعہ میں کافی ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، بائی مسٹیک کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو 3 ٹرائی آپ لیتے ہیں، 3 ٹرائلز کے اندر آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے، کنسسٹنسی نظر آتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں جو آبزرویشنس لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں دے آر ایکوریٹ، ناٹ ایکوریٹ، مے بی دے آر پریسائز۔
اور اس کے پریسائز جو آپ کی آبزرویشنز ہیں، جو ریڈنگز ہیں، اس کی بیس کے اوپر انفرنسز ڈرا کرنے زیادہ آسان ہیں اور زیادہ اوتھینٹک ہوں گے. اسی طرح سے آپ دوسرے میں دیکھیں کہ جب 50 گرامز شوگر لی گئی تو سائز جو تھا کیک کا it was 1296 in the first trial, it was 1188 in the second trial, it was 1296 in the third trial, and average size was 1260. جب 100 grams sugar لی گئی which was actually double than 50 gram, what happened? The size of cake was 1188 in the first trial, it was 1080 in the second trial, it was 1080 in the third trial, and overall average size was 1116 centimeter cube. جب 250 لی گئی تو size actually decreased, and on 500 gram sugar it was too much reduced. It was much reduced than 25 grams sugar. یعنی کہ 25 گرام جب شوگر لی تھی تو اس وقت سائز جو تھا ایوریج سائز واز 758 سینٹی میٹر کیوب، اور اب جو ہے ایوریج سائز ہو گیا 432 سینٹی میٹر کیوب. سو اٹ ہیز مچ ڈیکریزڈ. اب کیا ہوا جب حسن نے یہ ساری کی ساری اپنے ریکارڈ کیا، ہی ایگزامنڈ ہز ڈیٹا اینڈ noticed that his control group worked the best in this experiment but not significantly better than 100 gram of sugar. جب وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا تو اس نے یہ دیکھا کہ 100 گرام شوگر سے بہتر نہیں تھا. جب 25 گرام سے شوگر کی اماؤنٹ انکریز کی 50 گرامز تک، ایک دم سے سائز جو تھا کیک کا کافی انکریز ہو گیا، آلموسٹ ڈبل انکریز ہوا. لیکن جب 50 سے 100 پر گئے تو سائز جو تھا وہ انکریز نہیں ہوا بلکہ تھوڑا ڈیکریز ہو گیا. اس سے کیا ہوا؟ ایکچولی اس کا جو پہلا ہائپوتھیسس تھا کہ اگر ہم شوگر انکریز کریں گے تو ساتھ ہی میں سائز انکریز کر جائے گا، یہ ریجیکٹ ہو گیا. اب اس نے ایک نیا ہائپوتھیسس بنایا کہ پروبیبلی ری ٹیسٹ جو ہے اپنے اس ایکسپیریمنٹ کے اندر شوگر کی اماؤنٹ کا ری ٹیسٹ کرے، اور اس نے یہ سوچا کہ پروبیبلی دا اماؤنٹ وچ ایکچولی انکریزز دا سائز آف کیک از بٹوین 50 اینڈ 100. اوکے، 50 اینڈ 100 کے ساتھ اگر اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں. 50 کے ساتھ اس نے اسٹارٹ کیا. بائی دا وے 50 گرامز وہ اماؤنٹ ہے جو اس کے گھر میں کیک بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس نے اس کے ہاف کر کے بھی دیکھا، اس نے دیکھا کہ ایگزیکٹ ڈبل بنا، اس کا کیک کا سائز ایگزیکٹ ڈبل تھا. لیکن جب اس نے اس کا بھی ڈبل کیا تو اس نے دیکھا کہ ایکچولی اٹ ڈیڈنٹ ورک. اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے جو 50 گرامز روٹین کے اندر جو تھا اس نے کیا. Again, it was 1296 in first trial, second trial 1440, third trial 1296, average 1344. جب اس نے 60 کی اماؤنٹ تو 60 گرامز کے ساتھ سائز اور انکریز ہو گیا، ایوریج سائز 1380. جب 70 اماؤنٹ کی اگین سائز انکریز اینڈ اٹ وینٹ اپ ٹو 1612. اس کے بعد سائز پھر ڈکریز ہونا شروع ہو گیا. تو حسن کا جو فائنل تھا کنکلوژن اس نے نکالا وہ یہ تھا کہ ایکچولی ہائپوتھیسس جس کے اندر اس نے کہا کہ اماؤنٹ ویری کریں اگر 50 سے لے کر 100 کے درمیان دین سائز انکریزز، اٹ از ناٹ فلی ایکسیپٹیڈ. البتہ اس کا جو کنکلوژن اس نے ڈرا کیا وہ یہ کہ اف دا اماؤنٹ آف شوگر از انکریزڈ from 50 to 70 then size increases, otherwise it decreases. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کوئی نیا ہائپوتھیسس بن سکتا ہے، اس کے اوپر وہ اور ٹیسٹ کر سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ سے ایک نیا سائنٹیفک سائیکل شروع ہو جائے گا. اس وقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے، اور یہ ایک ایگزامپل لی کہ ہم یہ سمجھنے کے لیے کہ سائنٹیفک میتھڈ کیسے اپلائی کیا جاتا ہے. یو کین تھنک آف کاؤنٹلیس ٹاپکس ٹو انکلوڈ ان یور لیسنز.
don't think that you can apply scientific method only in science classes. You can apply it in social science classes too. So scientific method needs to be applied in classes because it involves thinking skills, it involves a scientific attitude also. So हम लोगों ने different methods के ऊपर बात की और उसके अंदर हमने scientific method को भी डिस्कस किया, and we will try to use it whenever it is possible because it has diverse benefits, and definitely students' thinking skills are enhanced if we apply this method frequently in our classes. So thank you very much. We will see few other things in our next session. Khuda Hafiz.